आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुएम बिन अल हुसैन के साथ अम्मान में वफ़द की सतह की बातचीत की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ उर्दून के मजबूत मौक़िफ़ की सताइश की। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत 3.2% की आलमी शरह नमू के बरक्स 8.2% की शरह नमू के साथ तरक्की करने वाली मईशत है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्द हमले केस में 7 मुलजिमीन के खिलाफ फ़र्द जुर्म दाखिल की है। भारत की बेरोज़गारी की शरह नवंबर के महीने में घटकर 4.7% हो गई है, जो कि अप्रैल से निचली तरीन शरह है। मुल्क साल 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की फतह की याद में आज विजय दिवस मना रहा है। और 19 साल से कम उम्र के एशिया कप क्रिकेट में आज सुबह दुबई में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में भारत और उर्दून के दरमियान करीबी शराकत दारी की निशानदही करते हुए उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुएम बिन अल हुसैन के साथ वफ़द की सतह की बातचीत की। दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस पूरे होने का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती के खिलाफ उर्दून के पुरअज़्म मौक़िफ़ की तारीफ़ की और इस बात पर जोर दिया कि भारत और उर्दून दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक मुश्तरका लाएअमल साझा करें। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। साल 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी पहली बातचीत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहमी ताउन के दीगर शोबों के साथ इस शोबे में भी मज़ीद इजाफा होगा। उर्दून के शाह ने भी दहशतगर्दी से निमटने में भारत की कोशिशों के लिए उर्दून की पुरजोर हिमायत का इआदा किया। पेश है एक रिपोर्ट। दोनों लीडरों ने तिजारत व सरमायाकारी, दिफा और सिक्योरिटी के अलावा काबिल तजदीद तवानाई, खादों और ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, अहम मादनियात, बुनियादी ढांचे, हिफ़्ज़ान सेहत व दवा साजी, तालीम, सयाहत और विरासत के साथ साथ आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत कसीर जहती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उर्दून भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत $2.8 अरब के बकदर है। वज़ीर आज़म मोदी ने उर्दून के डिजिटल अदायगी निज़ाम और भारत के यूनिफाइड अदायगी इंटरफेस के दरमियान इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। उर्दून भारत के लिए खादों, खुसूसन फॉस्फेट्स का अहम सप्लायर रहा है और दोनों मुल्कों की कंपनियां फॉस्फेटिक खादों की भारत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उर्दून में मज़ीद सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने खित्ते में पायदार अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए भारत की हिमायत का इआदा किया। दोनों लीडरों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल करने की अहमियत को दोहराते हुए इलाकाई तरक्की और आलमी उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में आज शाम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इथियोपिया के अपने हममनसब डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। आलमी ख़िते जुनूब में शराकत दारों की हैसियत से वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म की तौसीक़ करेगा ताकि करीबी दोस्ताना ताल्लुकात मुस्तहकम किए जा सकें और बाहमी ताउन में इजाफा हो सके। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इथियोपिया के लिए ये पहला दौरा होगा, लेकिन इस माह ये अफ्रीकी बर आज़म के लिए दूसरा दौरा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इथियोपिया के वज़ीर आज़म एबे अहमद अली के साथ मुज़ाकरात करेंगे, जिन्हें अदीस अबाबा में आलमी अहमियत के हामिल उमूर के तमाम पहलुओं पर नोबेल अमन इनाम से नवाजा गया है, जो अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी है।
2023 میں بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران افریقی یونین کو G20 کے ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کی مشترکہ عزم کی عکاسی کرے گا، عالمی خطے جنوب میں شراکت داروں کی حیثیت سے دوستی کو مستحکم کرنا اور باہمی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ ایتھوپیا عالمی جنوب اور افریقی تناظر میں ایک اہم اور بھروسے مند شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم اپنے 2 روزہ دورے کے دوران کئی اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت بھارت سرکار سے سرمایہ کاری، زراعت، کانکنی، ڈیجیٹل، عوامی بنیادی ڈھانچہ، شمسی اتحاد اور سائبر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کرے گی، جو بات چیت کے ایجنڈے میں اہم شعبے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران دونوں رہنما علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایتھوپیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ ادیس ابابا سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ بھارت اور ایتھوپیا کی تعلیم، ہنرمندی اور صلاحیت سازی کے شعبے میں شراکت داری کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ بھارت مختلف اسکالرشپس کے ذریعے ایتھوپیا کے طلباء اور پیشہ ور افراد کو اسکالرشپ اور تربیت کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے۔ ایتھوپیا میں بھارتی سفیر انل کمار رائے نے آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کئی صدور اور نائب صدور نے جو ایتھوپیا میں بھارتی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز یا رجسٹرارز کے عہدوں کے برابر ہیں، ICCR اور دیگر حکومت کی اسپانسر والی اسکالرشپ اسکیموں کے تحت بھارت میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بھارتی ہوں یا ایتھوپیا کے شہری، دونوں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات رہی شکشا کے چھیتر میں دونوں دیش کے سمبندھوں کا، تو ایک دور تھا جب پرائمری اسکول سے لے کر کے پوسٹ ڈاکٹرل تک جو انسٹرکٹرز تھے، ٹیچرز تھے، وہ بھارتی مول کے ہی تھے، لیکن سمے کے ساتھ ہم نے یہ اپنی جو اسکلز ہے ایتھوپینز کو ٹرانسفر کر دیا۔ نشچت طور سے شکشا ایک بہت ہی مہتوپورن چھیتر رہا ہے دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں، اور اس کے مادھیم سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پردھان منتری جی کے آگمن میں ایتھوپین بھی ہم ہی جتنے اتسک ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنا نیتا بھی مانتے ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت 3.2% کی عالمی شرح نمو کے برعکس 8.2% کی شرح نمو کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر عالمی ادارہ موجودہ مالی سال میں بھارت کے اقتصادی منظرنامے میں اضافے کے رجحان کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ روز لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ کے ضمنی مطالبات کے جواب میں یہ بات کہی۔ اپوزیشن کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے بارے میں منفی تبصرے پر جواب طلب کرنے پر اپوزیشن کی سرزنش کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے زور دیا کہ 3 بڑی عالمی ایجنسیوں DBRS، S&P اور R&I نے بھارت کی ریٹنگ میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح بھارت نے ناقدین کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد لوک سبھا نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے ضمنی مطالبات کے پہلے بیچ کو منظوری دے دی، جس کے تحت 1,32,000 کروڑ روپے کے مجموعی اضافی اخراجات کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری طلب کی گئی ہے۔ ایوان زیریں نے تخصیص سے متعلق اپروپریشن بل 2025 کو بھی منظوری دے دی ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے کل جموں میں NIA کی خصوصی عدالت میں 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں ایک فرد جرم داخل کی ہے۔ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے پاکستان میں قائم لشکر طیبہ اور اس کی حلیف جماعت دہشت گرد تنظیم کی حیثیت سے دی ریزسٹنس فرنٹ TRF سمیت اس کیس میں 7 ملزموں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ NIA نے کہا کہ پاکستان کے پشت پناہی والے دہشت گردوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ہلاک کیا اور اس حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی شہری ہلاک ہوا۔ NIA نے اپنی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ لشکر طیبہ کے سرغنہ حافظ سعید اور TRF کے سرغنہ حبیب اللہ ملک، جو ساجد جٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پہلگام میں بیسرن کے سبززار میں 22 اپریل کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے اور اسے انجام دینے میں ملوث تھے۔ چارج شیٹ میں 3 پاکستانی دہشت گردوں فیصل جٹ عرف سلیمان شاہ، حبیب طاہر عرف جبران اور حمزہ افغانی کی نشاندہی کی گئی، جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ہلاک کیا۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں کل شام ایک مسلح جھڑپ کے دوران اسپیشل آپریشن گروپ کا ایک جوان شہید ہو گیا، جبکہ ایک دہشت گرد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ شہید جوان کی شناخت امجد پٹھان کے طور پر ہوئی ہے۔ گولی باری میں اسپیشل آپریشن گروپ کے دیگر 2 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارت میں بے روزگاری کی شرح نومبر کے مہینے میں گھٹ کر 4.7% ہو گئی ہے، جو کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد میں بے روزگاری کی اپریل سے نچلی ترین شرح ہے۔ شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت کے افرادی قوت
اور بے روزگاری سے متعلق ماہانہ اعداد و شمار کے مطابق دیہی بے روزگاری گھٹ کر 3.9% اور شہری بے روزگاری گھٹ کر 6.5% ہو گئی ہے، جو کہ اس سال درج کی گئی سب سے کم شرح کے برابر ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے کرناٹک، تمل ناڈو اور تلنگانہ کا 7 روزہ دورہ کریں گی۔ کرناٹک میں صدر جمہوریہ آج ملاولی میں آدی جگت گرو سری ستوریشور شیو یوگی مہا سوامی جی کی 1066ویں جینتی تقریبات کا افتتاح کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل تمل ناڈو جائیں گی، جہاں وہ گولڈن ٹیمپل ویلور کا درشن اور آرتی کریں گی۔ بعد میں وہ سرمایہ قیام کے لیے راشٹرپتی نلائم، بولارم اور سکندرآباد پہنچیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مغربی بنگال یونیورسٹی قوانین ترمیمی بل 2022 کو منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بل کے تحت وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو سبھی ریاستی یونیورسٹیوں کا چانسلر بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ موجودہ نظام کے مطابق مغربی بنگال کے گورنر سی وی آنند بوس سبھی ریاستی یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں۔ لوک سبھا میں گزشتہ روز پیش کیا گیا وکست بھارت شکشا ادھیشٹھان بل 2025 مزید جانچ پڑتال کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کو بھیج دیا گیا ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے اس بل کو ایوان میں پیش کیا تھا۔ البتہ اپوزیشن کے اراکین نے بل کو پیش کرنے کی مخالفت کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کئی اراکین پارلیمنٹ نے بل پر وسیع تر صلاح مشورے کے لیے زور دیا تھا۔ جناب رجیجو نے کہا کہ ان اراکین پارلیمنٹ کی درخواست پر غور کرتے ہوئے حکومت نے وسیع تر صلاح مشورے کے لیے اس بل کو JPC کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں نیوکلیائی توانائی کی پائیدار افزودگی اور ترقی سے متعلق ٹرانسفارمنگ انڈیا بل 2025 کل پیش کیا گیا۔ نیوکلیائی توانائی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یہ بل پیش کیا۔ مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کی مہم SIR کے پہلے مرحلے کے تحت ووٹروں کی فہرستوں کا مسودہ آج شائع کیا جائے گا۔ قوم آج 1971 کی جنگ میں پاکستان پر بھارت کی شاندار جیت کے لیے وجے دیوس کی تقریب منا رہی ہے۔ اس دن ہر سال قوم ان بہادروں کی عظیم قربانی کو یاد کرتی ہے جن کی داستانیں ہر بھارتی کو تحریک دیتی ہیں اور قومی عظمت کا ایک وسیلہ رہی ہیں۔ سال 1971 میں آج ہی کے دن پاکستانی فورسز کے سربراہ جنرل AA خان نیازی نے اپنی 93,000 فوجوں کے ساتھ بھارتی فوج اور مکتی واہنی پر مشتمل اتحادی فورسز کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے تھے۔ اس جنگ کے خاتمے کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش آج یوم فتح منائے گا۔ یہ دن بنگلہ دیش کے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آج ہی کے دن بنگلہ دیش سال 1971 میں 9 مہینے طویل خونی جنگ کے بعد پاکستانی قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ 19 سال سے کم عمر کی ایشیا کپ کرکٹ میں آج دبئی کے 7 اسٹیڈیم میں بھارت اپنے گروپ مرحلے کے تیسرے میچ میں ملیشیا سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اپنے 3 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں اردن دورے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ جناب مودی کا یہ دورہ بھارت کے لیے انتہائی اہم ہے اور ان ممالک کے ساتھ بھارت کے مضبوط تجارتی اور اقتصادی روابط ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی UAE کے نائب وزیر اعظم عبداللہ بن زائد بن نہیان سے ملاقات کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اس ملاقات سے متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات کو فروغ ملے گا۔ روزنامہ پرتاب نے لوک سبھا میں اپوزیشن پارٹیوں کے ہنگامہ آرائی کے باوجود جوہری توانائی کے استعمال سے متعلق امن بل 2020 پیش کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم بن الحسین کے ساتھ عمان میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے خلاف اردن کے مضبوط موقف کی ستائش کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت 3.2% کی عالمی شرح نمو کے برعکس 8.2% کی شرح نمو کے ساتھ ترقی کرنے والی معیشت ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے پہلگام دہشت گرد حملے کیس میں 7 ملزمین کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے۔ بھارت کی بے روزگاری کی شرح نومبر کے مہینے میں گھٹ کر 4.7% ہو گئی ہے، جو کہ اپریل سے نچلی ترین شرح ہے۔ اور
ملک سال 1971 کی پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کی فتح کی یاد میں آج وجے دیوس منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔